पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, जब से पनामा लीक्स आई हैं उस वक्त से एक कोशिश हो रही है कि पाकिस्तान में बिल्ली के गले में घंटी बांधी जाए, और इस हवाले से अपोजिशन ने मुतअद्दिद कोशिशें की, डिफरेंट फोरम्स को भी इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। कोई इलेक्शन कमीशन में लेकर रेफरेंसेस गए, कोई स्पीकर के पास रेफरेंस फाइल हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन गई जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि फ्रिवलस कह के रिजेक्ट कर दी गई। पार्लियामेंट में एक और कोशिश हो रही है, बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में, वो एक बिल इंट्रोड्यूस उन्होंने किया है और इस बिल के जरिए वो कोशिश कर रहे हैं कि जो 600 अफराद जिनके पनामा लीक्स में नाम आए थे उनके गले में किसी तरह घंटी बांधी जा सके, और एक कमीशन जिसका कि प्राइम मिनिस्टर ने भी ऐलान किया था, फिर सुप्रीम कोर्ट को एक लेटर भी लिखा गया और सुप्रीम कोर्ट ने वो रिजेक्ट कर दिया था कि जनाब ये तो एक टुथलेस कमीशन बनाने की बात हो रही है। अब बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब जो बिल लेके आए हैं, क्या उससे बिल्ली के गले में घंटी बांधी जा सकेगी, और इस हवाले से जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं वो क्या है, क्या हुकूमत इस पे एग्री कर लेगी, इसकी तफसीलात क्या है, ये भी आपसे प्रोग्राम में शेयर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट में बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब। बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। इससे पहले कि हम इस बिल पे बात करें, शाह महमूद कुरैशी साहब ने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी आपकी जमात से कि जी 3 सितंबर आप भी आए, इमरान खान साहब ने भी कहा कि जी आप भी अपना कंटेनर लेके आए। पार्टी ने कोई फैसला कर लिया इस हवाले से? पार्टी ने फैसला, अभी मशावरत जारी है, तकरीबन फैसला हुआ चाहता है, पर उसके बारे में कल तक ज़रा कौम को इंतज़ार करना पड़ेगा। आज हमने इस बिल की बारे में, इसकी तशहीर जो हमने बिल फाइल करना है, उसको हम चाहते हैं कि फोकस उस पर रहे। इस बिल में ऐसा क्या है जो पहले नहीं हुआ और इस बिल के जरिए आप वो अचीव कर सकेंगे? 4-5 माह गुजर गए, किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी यहाँ पे। ये बिल में ऐसी क्या चीज है कि जनाब इससे आप बिल्ली के गले में घंटी बांध लेंगे? बिल्ली के गले में घंटी तो बंधी हुई है। वो तो 3 और 4 अप्रैल 2016 से पनामा के जब इंकशाफात हुए हैं तो बड़े बड़े बिल्लों के गले में घंटी बंध गई, और इस हमारे बिल्लियों की भी वो घंटी बंधी हुई है। क्योंकि ये कोई किसी ने ये नहीं कह सकता अंदरूनी साजिश थी, ये अपोजिशन की जमातों ने मिल बैठ के एक इल्ज़ाम लगा दिया, गलत इल्ज़ाम था, वह इल्ज़ाम तराशी करना इनकी आदत है, ये ISI ने कराया है, GHQ ने कराया, कोई नहीं। ये जिस तरह सदर ममनून हुसैन ने खुद कहा कि ये हुकूमत के सर पे आसमान से गिरी बला है। अब घंटी तो उस दिन से मियां नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत के गले में बंधी हुई है और ये टन टन कर रही है। लोग ज़रा एकदम परेशान हो जाते हैं कि जी MQM का मसला, कराची का मसला, अल्ताफ हुसैन का मसला, ये आगे बढ़ गया, पसे पुश्त पे चला गया। पनामा पेपर पसे पुश्त नहीं जाएगा। 4 दिन के लिए कोई और बड़ी खबर हो जाएगी, पर ये अबाइडिंग इशू है और उस वक्त तक इसका कोई खात्मा नहीं होगा जब तक इस पे एक जामे कानून के तहत, जिस नए कानून की ज़रूरत है, मियां साहब और उनके ख़ानदान का और दीगर 630 लोगों का एहतसाब नहीं हो जाता। पनामा पेपर्स इंक्वायरीज एक्ट 2016, और मैं इसके ड्राफ्ट की कॉपी पढ़ रहा था, 1985 से 2016 तक। 1985 वो साल है जब नवाज शरीफ साहब सियासत में आते हैं और पहली दफा हुकूमत का हिस्सा बनते हैं। तो ये हुकूमत पहले भी कहती है कि जी जो TORs कमेटी में आपने 4 माह गुजारे कि आपका सारा फोकस नवाज शरीफ साहब पे, इसमें भी जो टाइम फ्रेम आपने दिया है वो 1985 से शुरू हो रहा है। इसकी क्या वजह है? हुकूमत का जो ऑब्जेक्शन TORs कमेटी पे था, आपके ख्याल में जब आप हुकूमत से कहते हैं कि हुकूमत की मदद चाहिए होगी इस बिल के हवाले से, तो वो मदद मिलेगी? 1985 का एक बॉल पॉइंट फिगर और कवानीन में भी आया। नवाज शरीफ ने 1997 में एहतसाब एक्ट बनाया, 1985 से उसमें आगाज का था कि वो होगा एहतसाब। नैब ऑर्डिनेंस जो है उसका इतलाक भी 1985 से होता है।
سو قوانین جو احتساب اور اکاؤنٹیبلٹی کے قوانین مروج ہیں بشمول میاں نواز شریف کے اپنے بنائے ہوئے قانون، ان کے لیے انہوں نے یہی ڈیٹ رکھی ہوئی. سو ہم نے کوئی انوکھی بات تو نہیں کی. وہ سمجھا جاتا ہے کہ اس روز سے ایک نان پولیٹیکل اسمبلی مارد وجود میں آئی ضیاء الحق کی نان پارٹی الیکشنز کے بعد، تو اس کو ہم نے نہیں، دیگر قانون ساز اداروں نے اور طاقتوں نے بھی اس کو مناسب سمجھا 1985. سو اٹ از ناٹ این ایکسیپشن اور ڈپارچر فرام اسٹیبلشڈ پرنسپلز اینڈ ڈیٹس. اعزاز احسن صاحب، جب آپ بل اور اس میں آپ شروع میں لکھتے ہیں ڈسکلوجرز کنٹینڈ ان دا پاناما پیپر، جو ٹی آر کمیٹیز میں آپ کی میٹنگ ہوئی اس میں حکومت کہتی ہے وائی اونلی پاناما پیپر، صرف اس پہ کیوں، اوور آل کیوں نہیں؟ یہاں پہ بھی آپ نے وہی چیز لکھ دی کہ ڈسکلوجرز کنٹینڈ ان دا پاناما پیپرز. حکومت آپ کو مدد فراہم کرے گی اس پہ؟ حکومت سے توقع ہے بھی اور نہیں بھی، یہ عرض کر دوں. پہلے میں عرض کر دوں پاناما پیپرز پہ ارشد، جو کمیٹی ٹی آرز کمیٹی تھی اس کا نام تھا کمیٹی فار دا پاناما پیپرز ایٹسٹرا. ایٹسٹرا چھوٹا سا تھا. پاناما پیپرز پارلیمنٹری کمیٹی، جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی فار پاناما پیپرز ایٹسٹرا، اس کا عنوان ہی پاناما پیپرز تھا. اب یہ حکومت نے خود عنوان رکھ کے اور خود اس سے گریزاں تھی کہ پاناما کو پیپرز کے انکشافات کو پہ فوکس نہ کیا جائے. اور حکومت کی یہ خواہش تھی جو انہوں نے اس میں پیش بھی کی کہ ایک ایسا مسودہ بنایا جائے اور ایک ایسا قانون بنایا جائے جس کا 1947 سے لے کر 2016 تک ہر شخص جس نے کسی قسم کا مالیاتی جرم کیا ہے، بینک فراڈ کیا ہے، کچھ جو بھی، ہر شخص اس کا احتساب ہو. یہ 3 ججز کریں. ہر آدمی، ہر پاکستانی کے دادا کی نانی، اس کی پڑنانی، اس کی لکڑدانی، ان کا احتساب ہو، یعنی کچھ بھی نہ ہو. ہم نے فوکس کیا ہے آن پاناما پیپرز. یہ اس کی وجہ ہے، یہ ایک بڑا مخصوص قسم کا جرم ہے. جرم ہے کہ خفیہ ذرائع سے، اور اس بل میں اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے، ایک ایسا جرم کہ جس میں خفیہ ذرائع سے ایک ملک کے اثاثہ جات اور اربہ روپوں اور ڈالرز میں ایک ملک کے اثاثہ جات خفیہ ذرائع سے سیکریٹلی ٹرانسمٹ ہوں ایک ایسے ملک میں جس میں ان کو خفیہ رکھنے کے لیے قانون ممد اور معاون ہو. اب یہ ٹرانس نیشنل، ٹرانس جورسڈکشنل اوفینس ہے. اس کے لیے مناسب قوانین پاکستان میں موجود نہیں ہیں. چلیں اس پہ آتے ہیں. اس میں آپ نے ایک کلاز اس میں انکلوڈ بھی کیا ہے جس پہ شارٹ ٹائٹل اپلیکیشن اینڈ ایکسٹینٹ اینڈ کمنسمنٹ پڑھتے ہیں تو اس میں جو کلاز 3 ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ پورے پاکستان پہ اس کا اطلاق ہوگا، تمام رسپونڈنٹس کے ایسٹس پہ اپلیکیبل ہوگا، ان کے فیملی ممبرز پہ ہوگا، ویئر ایور دیز مے بی. اس کا کیا مطلب؟ جہاں کہیں بھی ہو، پوری دنیا آپ گھومیں گے اس چکر میں کہ جی کمیشن بن گیا پوری دنیا کی سیر کریں؟ بنیادی طور پہ کمیشن کو کے اختیارات کو یہاں ہم نے ڈیفائن کیا ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ میرے اگر اثاثے جاپان میں ہیں اور خفیہ ہیں، وہ اگر کمیشن کو نہیں پتہ لگتے، ظاہر ہی نہیں ہوتے، اگر فرض کیجئے، تو وہ تو کسی قانون کے تحت بھی نہیں آئیں گے نا. بات یہ ہے کہ 630 پاکستانی افراد ایسے ہیں جن کے اثاثوں کا انکشاف ہو گیا ہے. یعنی یہ ان 630 کے اوپر یہ پاناما پیپرز انکوائریز ایکٹ 2016 اگر یہ کہ پاس ہو جاتا ہے، ایکٹ بن جاتا ہے، تو ان 30 افراد پہ 630 پہ، اس کے علاوہ کسی اور پہ نہیں؟ یہ فی الحال کسی اور پہ نہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سیکریسی کی ویل، جو پردہ خفیہ رکھنے کا، راز کا پردہ جو کارپوریٹ لا کے تحت
कॉरपोरेट वेल जिसको कहते हैं, कंपनीज एक पर्दे के तौर पे पीछे मालिक छुपा होता है, कंपनी के नाम पे वो प्रॉपर्टी होती है, और वहां के कवानीन, जहां वो कंपनी रजिस्टर्ड है, वहां के कवानीन ऐसे होते हैं कि वो मालिक को की शनाख्त नहीं करवा सकते आप, तो वो छुप के कंपनीज ओन करती हैं। ये कानून ये पहली मर्तबा हुआ है कि 630 मालिकान का, जिनमें बहुत से नाम हैं, सिर्फ मरियम नाम आहिस्ता नवाज, आहिस्ता आगे आने शुरू हो रहे हैं। जब हम फिनिशंस वाले सफ़े पे जाते हैं तो उसमें ए पे आप लिखते हैं बेनामी। बेनामी कोई भी इंटरेस्ट, ओनरशिप, टाइटल ऑफ द रियल ओनर इन एनी एसेट और प्रॉपर्टी वेयर द ओस्टेंसिबल टाइटल इज शोन इन सम अदर पर्सन। इसका मतलब बता सकेंगे? ये नीलसन, नेस्कॉल, कूम्बर ग्रुप, इस तरह की चीजें इसमें कवर होती हैं, क्योंकि इसहाक डार साहब भी एक बेनामी ट्रांजैक्शंस के हवाले से कानून लेके आए हैं, उसमें और इस वाली में डेफिनेशन में कोई फर्क है? इसमें नहीं, फर्क नहीं होना चाहिए, मुझे उस वक्त जहन में नहीं, पर फर्क नहीं। बेनामी की डेफिनेशन बड़ी क्लियर सी है कि मैंने, और अक्सर लोग बीवियों के नाम पे बना के और फिर बेनामी उसको क्लेम करते हैं कि बीवी के नाम पे रखा है और असल मालिक मैं हूं। बीवियों के नाम पे बेनामी पे तो अदालतें बड़ी सख्ती से आई हैं कि नहीं, इस विल बी ट्रीटेड एज ए गिफ्ट, ये हिबा और तोहफा, ये ट्रांसफर समझा जाएगा बीवी से आप बेनामी रख के, पर सैकड़ों साल से बीवियों के नाम बेनामी। ये मॉडर्न वर्ल्ड में कंपनी बेनामी हो सकती है। नीलसन और नेस्कॉल जो कंपनियां हैं, दो ले लें, ये चूंकि मैं इसलिए नहीं कि वजीर आजम से मुताल्लिक याद है ना, ये नाम है, नाम याद है, इन पे खुद हुसैन नवाज ने 3-4 इंटरव्यूज में तस्लीम किया है, उनका जिक्र किया है, तो सिर्फ इस वजह से आई एम नॉट obsessed by the प्राइम मिनिस्टर एंड हिज फैमिली, पर मिसाल बेहतरीन इन्हीं से थी। अब नीलसन और नेस्कॉल के, ये खुद हुसैन नवाज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, कि नाम पे है मेफेयर अपार्टमेंट, असल मालिक उनके उस इंटरव्यू के मुताबिक हुसैन और मरियम है। अब ये बेनामी इसलिए हुआ कि अगर आप लैंड रजिस्टर ऑफिस में जाएंगे, हर मैजेस्टीज लैंड रजिस्ट्री, और वहां आप 17 नंबर 17 एवन फील्ड हाउस मेफेयर, पार्क लेन मेफेयर देखेंगे, तो वहां लिखा होगा नेस्कॉल लिमिटेड और लिखा होगा ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की ये कंपनी है। यानी ये बेनामी है क्योंकि असल मालिक जो कि खुफिया है, जो कि जाहिर नहीं हो रहा, और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स की कानून इजाजत नहीं देती, कानून इजाजत नहीं देता कि उसको जाहिर किया जाए जो असल मालिक है, और असल मालिक लिहाजा अरबहा रुपए लूट के प्रॉपर्टीज खरीद के उनको एंजॉय कर रहा है मजे से, और कंपनी असल ओनर है। तो ये कॉरपोरेट वेल को पियर्स करने के लिए बेनामी को डिफाइन किया गया है, उसकी सिफ्त दी गई इस बिल में। अच्छा, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमीशन ऑफ इंक्वायरी पे आते हैं नंबर 3 पे, तो उसमें आपने भी वही चीज लिखी है जो हुकूमत ने कहा था कि जी 3 मेंबर कमीशन होगा और सीनियर मोस्ट होगा, अगर चीफ जस्टिस उसके मेंबर हैं तो चीफ जस्टिस भी उसका हिस्सा होंगे। चीफ जस्टिस साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दी थी ये TORs। अब सुप्रीम कोर्ट ये TORs, अगर ये एक्ट पास हो जाते, जिसके मुझे इम्कान, जिस तरह से आपने ड्राफ्ट किया, कम ही लग रहे हैं कि हुकूमत इस पर मानेगी, कि जितनी आपने तफसील से इसमें चीजें बताई हैं कि किस किस तरह से चलनी है, लेकिन फर्ज करेंगे अगर मान भी लिया जाए कि इसको आगे उस तरह से प्रोसीड करना है, तो सुप्रीम कोर्ट पे क्या बाइंडिंग होगा कि जनाब आप पहले वो रिजेक्ट कर चुके हैं, अब वो ये कमीशन बना दें? सुप्रीम कोर्ट को एतराज ये था कि वो पहला जो 1956 का एक्ट है, एक तो वो टुथलेस है, उसमें कोई वो बेअसर है, मुअस्सर नहीं। दूसरा उनको एतराज था कि इतना वसी इंक्वायरी, जो मैंने बताया कि नानी पड़नानी की भी 1947 से लेके
اتنی وسیع و عریض انکوائری کا سکوپ کر دیا ہے جس میں لاکھوں کیس آئیں گے، اور انہوں نے لکھا کہ یہ تو سالہ سال لگ جائیں گے اس پہ، اور انہوں نے کہا کہ لسٹ کو، فہرست جن کی انکوائری ہونی ہے، اس فہرست کو آپ آئیڈینٹیفائی کریں، کیٹیگرائز کریں اور آئیڈینٹیفائی کریں۔ یہ بل عین اس کے مطابق ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس کیس جائیں گے 630 جن کے بارے میں انکشاف ہوا ہے، کسی کی پراپرٹی پیرو میں ہے، کسی کی پراپرٹی سنگاپور میں ہے، کسی کی پراپرٹی لندن میں ہے، کسی کی پراپرٹی پیرس میں ہے، وہ پراپرٹیز کا انکشاف ہو گیا ہے، وہ ریسپونڈنٹ ہوں گے، ڈیفائن ہم نے ریسپونڈنٹ کو بھی اسی حوالے سے کیا ہے اس بل میں۔ بالکل، ریسپونڈنٹس کو بھی کیا ہے، ساتھ آپ نے ٹائم فریم کی بھی بات کی، اور ٹائم فریم اس حوالے سے کچھ زیادہ کلیئر نہیں آ رہا کہ ٹائم فریم ٹی او آرز میں اسپیسیفائی کیا جائے گا جس میں کہ یہ انکوائری مکمل ہوگی، اسپیسیفائی ڈفرینٹ ٹائم لیمٹ فار ڈفرینٹ کیٹیگری آف کیسز۔ پھر آپ نے کیسز کی کیٹیگری پبلیکیشن اینڈ آرڈر آف پروب میں جا کے مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جن لوگوں نے والنٹیئر کر دیا پہلے ان سے شروع کر دیں، تو یہ آپ عمران خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ پہلے سب سے پہلے کمیشن کے آگے وہ پیش ہوں گے کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں جی میں والنٹیئر کر چکا ہوں، تو یہ عمران خان اسپیسیفک ہے آپ کی قانون؟ نہیں، جو بھی ہم نے کسی کو والنٹیئر کس نے کیا؟ میں آپ کو ایک چیز عرض کرتا ہوں، والنٹیئر کریں گے، اور جو والنٹیئر کرتا ہے اس کا حق ہے کہ اس سے آغاز ہو یا اس کو پہلے ترجیحی بنیاد پر اس کا کیس۔ میری اگر پیناما میں میرا نام آیا ہے اور میری پراپرٹیز ہیں جو ظاہر ہو گئی ہیں لندن میں، پیرس میں، اور میں یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ میں نے لیجٹمیٹ جائز ذرائع اور آمدن سے لیے ہیں، تو میری تو خواہش ہوگی کہ میرا احتساب آپ پہلے کر لیں جج صاحبان، مجھے فارغ کریں، مجھے کلیئر کریں، میں اپنے سارے کاغذات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو اس میں جو لوگ والنٹیئر کریں گے، اور ان میں وزیر اعظم کا اگر آپ اس کی طرف آپ کا حوالہ ہے، تو وزیر اعظم سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے والنٹیئر جو کہ کیا ہے رضاکارانہ طور پہ، کہا ہے کہ مجھے پہلے دیکھ لو، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یا کم از کم مفروضہ یہ اس پہ بنیاد پہ بنتا ہے کہ ان کو کچھ چھپانے کے لیے انہوں نے کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کیا، کوئی مالیاتی فراڈ نہیں کیا، اور وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں سب سے پہلے۔ تو پھر وزیر اعظم ہونے کی نسبت سے اور اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پہ پیش کرنے کی نسبت سے ابتدا انہی سے ہونی چاہیے۔ اچھا، اس میں جو آپ نے بڑا واضح طور پہ لکھا ہے کہ اینی ریسپونڈنٹ ہو پبلکلی volunteers himself and his family for accountability or who publicly admits holding of offshore assets along with his family shall be completed and submitted in the first instance۔ سر، آپ قانون دان ہیں، قانون آپ بناتے ہیں، حکومت پہلے دن سے یہ آبجیکشن کرتی آ رہی ہے کہ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب پرائم منسٹر اسپیسیفک ہیں، وزیر اعظم نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا، ایڈریس ٹو دا نیشن میں کہا کہ جناب میں اور میری فیملی احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تو یہ اسپیسیفک حکومت آپ کے خیال میں اس پہ ایگری کر جائے گی؟ جو 4-5 ماہ انہوں نے ٹی او آرز کمیٹی میں لگا دیے، اب وہ قانون کے ذریعے وزیر اعظم کو اکاؤنٹیبل کروائیں گے؟ اس میں ہم نے پبلکلی کو بھی ڈیفائن کر دیا ہے، ویسے پبلکلی بھی ڈیفینیشن میں آپ دیکھیں گے تو موجود ہے اس کی ڈیفینیشن۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ توقع کرتا ہوں کہ 630 جو نام ہیں جس کی فہرست، جس طرح سپریم کورٹ نے مانگی کہ فہرست دو اور وہ کلیئر ہونی چاہیے، ان میں سے کم از کم 150-200 ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے بڑا آسان ہوگا اپنی ویلتھ کو جسٹیفائی کرنا، تو وہ چاہیں گے کہ ہمارا احتساب اور ہمارا حساب کتاب پہلے ہی ہو جائے، اور اگر وہ چاہیں گے وہ پبلک آ کے سٹیٹمنٹ دیں، تو یہ میاں نواز شریف اکیلے کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر وہ شخص۔ آپ نے جو ڈیفینیشنز میں جے پوائنٹ میں پبلکلی کو جو ڈیفائن کیا ہے اس میں لکھا ہے کوئی بھی بیان، کوئی بھی ڈیکلریشن یا کوئی بھی آفر جو کہ نیشنل یا انٹرنیشنل پریس اور میڈیا میں دی گئی ہو۔ یہ کتنے لوگوں نے اتنی آفرز دی ہیں؟ ابھی نہیں دی، پر کمیشن بن گیا، لوگوں کو اعتماد ہو گیا، آئی ایم شیور کہ بہت سارے لوگ اس طرف آئیں گے،
اور بہت سارے لوگ اپنے آپ کو کلیئر کروانا چاہیں گے. اور وہ اگر پہلے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کا نام پیچھے چلا پھر جائے ان گا. کو پرائیورٹی ملنی چاہیے. نہیں، عمران کا اگر اس میں آتا ہے تو وہ از والنٹیئرڈ. ان کا بھی پہلے اور کتنے لوگوں نے ویسے ابھی تک volunteer کیا آپ کے خیال میں؟ کیٹیگری پینما پیپرز میں جن کے نام ہے وہ کیٹیگری ہے. عمران کا پاناما پیپرز میں نہیں ہے نا؟ عمران کا غالباً نہیں ہے. ان کے 2-3 ساتھیوں کے ہیں. آئی ایم شیور دیل کم آؤٹ اینڈ سے کہ ہمارا پہلے کر دیں. جی ہمیں پہلے آپ فارغ کریں، ہمارے اوپر ایک سایہ ہے الزام کا. یہ تو کہنے کی اجازت ہونی چاہیے. اس میں کوئی نواز شریف کی طرف روئے سخن نہیں ہے. ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں وقفے کے بعد جب دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو یہ جو ڈرافٹ بل بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب نے بنایا ہے، اس میں آگے چل کے بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں، آگے کس طرح سے چیزوں کو چلنا چاہیے، جو کہ ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا. اگر حکومت سیریس ہوتی تو یہ کام حکومت کر چکی ہوتی، لیکن حکومت نے نہیں کیا. ساتھ آگے جا کے ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ جناب سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور انٹیلیجنس بیورو کا بھی ذکر ہے، باقی بھی کافی اکاؤنٹیبلٹی بیورو کا، FIA کا ذکر ہے کہ یہ کیا کام کریں گے. اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن دا سینٹ بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، اور ایک ڈرافٹ بل پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ پاناما کی جو گھنٹی ہے جو کال بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب کے بجتی جا رہی ہے، لیکن اس پہ کارروائی نہیں ہو رہی. اس حوالے سے جب پاورز آف دا کمیشن ہم دیکھتے ہیں اس بل میں تو اس میں آ کے لکھا ہوا ہے کہ جناب نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، FIA، انٹیلیجنس بیورو، فیڈرل بورڈ آف ریونیو، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، یہ تمام کمیشن کی معاونت کریں گے، اس کی ہیلپ کریں گے، سپورٹ کریں گے. آپ کے خیال میں یہ تو ساری ریگولیٹری باڈیز بھی ہیں، اس میں انڈیپینڈنٹ باڈیز بھی، انہوں نے کوئی کام کرنا ہوتا تو اب تک 4-5 مہینے میں کر چکے ہوتے. کوئی ایک ایکشن کسی ان اداروں نے لیا 4 ماہ میں کہ آئندہ جا کے وہ کمیشن کی مدد کریں گے؟ ارشد، بات یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے نہیں لیا، اسی لیے ضروری ہے کہ قانون میں اس کو کی وضاحت کر دی جائے کہ کمیشن کی دسترس میں ہوں گے اور ماتحت ہوں گے اور اس کی معاونت کریں گے. میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ اگر کسی بزنس مین یا کسی سیاستدان اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاستدان نے، اس کے بیٹے نے یہ کہا ہوتا کہ الحمدللہ میرے اتنے فلیٹس ہیں، وہ بچہ بھی آج گرفتار ہوتا اور وہ سیاستدان بھی گرفتار. یوسف رضا گیلانی پہ کیا الزام تھا؟ اس کو جس پہ ڈسمس کیا کوئی کرپشن کا الزام تو نہیں تھا. الزام یہ تھا کہ اپنے ملک کے صدر کو ایک غیر ملکی میجسٹریٹ کے سامنے سرنگوں کیوں نہیں کرتے. دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ نیشنل ساورن کو ریاست نے خود کسی دوسری ہائیسٹ کورٹ آف لا، ہاؤس آف لارڈز ہوتی، امریکن سپریم کورٹ ہوتی، اس کے سامنے چھوٹے سے چھوٹا ملک جبوتی اپنے صدر کو سرنڈر نہیں کرے گا. اور یہاں اس کو سرنڈر مجبور نہیں کیا گیا، صرف اس کو نکال دیا گیا یوسف رضا گیلانی کو. آرٹیکل 248 کو بھی خاطر میں نہ لائے. یہ پیپلز پارٹی کے، یہ میاں نواز شریف کی جگہ اگر وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوتا، اس وقت تک پینما پیپرز میں وہ جیل میں ہوتا کہ انکشافات میں. اور یہ انکشافات میں نے جیسے پہلے عرض کیا، یہ کوئی پاکستان کے ساختہ نہیں ہے، یہ آسمان سے گرے ہیں. اور یہ کو ہم کسی یوں نہیں کہہ سکتے جی آپ نے بنائے ہیں، آپ یوں ہی الزام تراشی کرتے ہیں. اتنے سنگین الزامات ہیں. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 ججز پہ مشتمل کمیشن آپ پروپوز کر رہے ہیں، جو حکومت نے بھی کیا تھا. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، سپریم کورٹ میں کیس بھی چل رہا تھا کہ 150 میگا کرپشن کیسز، اور اس پہ باقاعدہ سپریم کورٹ پروگریس بھی مانگ رہی تھی. ان کیسز کا کیا ہوا؟ کچھ علم ہے آپ کے؟ کچھ بھی نہیں ہوا. بیچ میں کچھ جو ہے ان میں کلیئر کر دیا نیب نے.
وہ جو اسحاق ڈار والا تھا وہ کلیئرنس سرٹیفکیٹ مل گیا. حالانکہ اسحاق ڈار جب یہ کہتے ہیں کہ میرے سے اقبالی بیان جس میں میاں نواز شریف بھی ملوث ہیں وہ انہوں نے زبردستی یا انڈر ڈیورس لکھوایا, مان لیتے ہیں اس کو بالکل مان لینا چاہیے. پر اس بیان کو سامنے رکھ کے اس میں جو بینک اکاؤنٹ دیا ہوا ہے کہ اس بینک اکاؤنٹ سے اس بینک اکاؤنٹ میں پیسہ گیا ہے, اس آئی ڈی کارڈ NIC کارڈ سے اکاؤنٹ کھولا گیا ہے, اس اکاؤنٹ میں پیسہ کہاں سے آئے, وہ جو رہنمائی کر سکتا ہے وہ بیان, وہ تو تفتیش کے لیے آسان طریقہ ہے نا, وہ بھی نہیں کیا نا. FIA میں بھی ایک کیس گیا تھا اصغر خان صاحب والا, سپریم کورٹ کی ہدایات تھی, ڈائریکشنز تھی, اس کا کیا بنا؟ اس میں بھی کسی کا نام تھا شاید. اس میں میاں نواز شریف کا نام تھا دیگران کے علاوہ, اور میاں نواز شریف پہ الزام ہے کہ 1990 میں 95 لاکھ روپے ISI سے لے کر اس الیکشن کو ریگ کرنے میں آسانی اور معاون ثابت کرنا, یہ الزام ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہے کہ فوج داری اور دیوانی دونوں ضابطوں کو بروئے کار لاتے ہوئے ان سے پیسے واپس لیے جائیں اور جو قانون کے تحت سزا ہے وہ دی جائے. یہ پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر ہوتا تو وہ اس وقت تک اس پہ بھی جیل میں ہوتا. بالکل. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا بھی آپ نے لکھا, وہاں پہ بھی ڈپٹی گورنر سعید احمد صاحب ہیں جس اسحاق ڈار صاحب کے آپ ایفیڈیوٹ کا ذکر کر رہے ہیں. اس ایفیڈیوٹ کے مطابق ان کے اکاؤنٹ استعمال ہوئے تھے یہ پیسے وغیرہ بھیجنے کے لیے. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان بھی آپ کے خیال میں مدد کرے گا اس کمیشن کی اسی طرح جب تک یہ سارے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں؟ ایسے شخص کو ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک پیپلز پارٹی نے لگایا ہوتا تو جس طرح حج کرپشن کیس پہ اپوائنٹمنٹ یا اوگرا پہ توقیر صادق کی اپوائنٹمنٹ, سپریم کورٹ نے کیا کچھ نہیں کیا, جیلوں کے دروازے کھول کے ان کو بند کر کے اور تالے لگا دیے. یہ میاں نواز اور میاں شہباز کی میں کہتا ہوں پکڑ نہیں ہے. تو پھر یہ قانون اتنا بڑا آپ ڈرافٹ بل یہ کیوں بنا رہے ہیں, یہ محنت کیوں کی آپ نے؟ جملہ پورا ہو جانا. اب وہ ایسی ٹرف پہ آئے ہیں جس میں وہ بچ نہیں سکتے, اور وہ ٹرف ایک پیناما پیپرز ہے اور ایک ماڈل ٹاؤن کے جو قتل ہے. یہ ان سے مفر نہیں ہے. یہ الزامات ایسے ہیں جن کے سے ان کے پاس نہ صفائی کی بنیاد کا ہے. اور ایک بڑی واضح فرق بتاؤں, یہ اب جو اس قسم کی باتیں سامنے آتی ہیں, ڈاکومنٹس آ رہے ہیں کہ 42.5 ملین پاؤنڈز کا ہائیڈ پارک پلیس کا سودا حسن نواز کر رہا ہے, وہ دے رہا ہے لون ٹو الٹیمیٹ ہولڈنگز, اور وہ پرچیز 6.5-7 ارب روپیہ بنتا ہے. یہ جو اب لوگ ماننا شروع ہو گئے, ترکی کے ساتھ جتنے ٹھیکے کیے جا رہے ہیں کس لیے کیے جا رہے ہیں کہ پیپرا رولز اپلائی نہ کرنے پڑے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, قطر کے ساتھ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ, چین کے ساتھ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ. ترکی کوئی ہمارے سے زیادہ ایڈوانس نہیں ہے کہ ان کی کمپنیاں کوئی جاپانی کمپنیاں نہیں ہیں, کوئی کورین کمپنیاں نہیں ہیں, کوئی جرمن کمپنیاں نہیں ہیں, کوئی امریکن کمپنیاں نہیں ہیں, کوئی برطانوی فرینچ کمپنیاں نہیں ہیں. ترکی ہمارے جیسا ہی ہے. اس کے ساتھ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پیپرا رولز یعنی بیڈنگ نہ کرانی پڑے اور اپنی مرضی سے جو ریٹ چاہو وہ ریٹ طے کر لو اور اس میں جتنا حصہ لینا چاہو وہ لے لو. اب بہت بڑا جو پیناما پیپرز کے ساتھ چینج آیا ہے کہ ان برادران نے جو شرافت کا, دیانتداری کا, ایمانداری کا لبادہ پہن رکھا تھا وہ تار تار ہونا شروع ہو گیا. اب لوگ مانتے ہیں کہ میٹرو میں بھی
میٹرو بھی تقریباً 250 ارب، اورنج ٹرین 250 ارب تک پہنچ گئی ہے. پاورز آف کمیشن میں آپ نے فورن گورنمنٹس کی بات کی تو یہاں پہ بھی کچھ اسی طرح کی چیز آ جاتی ہے کہ جناب کمیشن ایک نیشنل یا انٹرنیشنل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم یا ٹیمز بنائے گا، بیرونی ممالک سے انٹرنیشنل کوآپریشن سیکھ کرے گا. اور اس حوالے سے آپ نے یو این اسٹولن ایسٹ ریکوری انیشیٹو کا ذکر کیا، یو این کنونشنز اگینسٹ کرپشن کا ذکر کیا، اور یہ سارے لیٹرز کمیونیکیشنز جو کمیشن کی طرف سے جائیں گے وہ سمجھا جائے گا حکومت پاکستان کی طرف سے. کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ نے ترکی کا ذکر کیا، چین کا ذکر کیا، یا قطر کا ذکر کر رہے ہیں جس میں LNG بھی آ جاتی ہے، یا ماضی میں جب یہ ٹرانزیکشن جس دور میں ہوئی، جس دور میں موٹر ویز بن رہی تھیں یا باقی کام ہو رہے تھے 1990 کی دہائی میں، تو وہ والے لیٹرز ڈیفرنٹ حکومتیں کمیشن کو دیں گی؟ ہم نے اسی لیے رکھا ہے کہ بائی لا کمیشن امپاور ہو جائے ٹو ڈو وچ بائی لا دی گورنمنٹ از امپاور ٹو ڈو. لیٹرز روگیٹری جو لکھے جاتے ہیں گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ فار اسسٹنس ان ڈسکورنگ پروسیڈز آف کرائم، وہ بائی لا وہ جو اختیار ہے وہ کمیشن کو تفویض ہم کر رہے ہیں تاکہ کمیشن امپاورڈ ہو، ٹوتھ لیس نہ ہو. چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ یہ تو کمیشن ٹوتھ لیس ہوگی، اس کے دانت ہی نہیں ہوں گے، اس کی بائٹ نہیں ہوگی. اس لیے یہ قانون اور یہ شک بڑی ضروری ہے اور اہم ہے. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو سب سے اہم سوال یہ قانون کب تک بننے کی امید ہے، اور جو آگے ٹرمز آف ریفرنس اس کے دیے گئے ہیں کیا حکومت ان کو ماننے کے لیے تیار ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اگر نہیں مانتی تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے راستہ کیا ہوگا. ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں لیڈر آف اپوزیشن سینٹ میں بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، اور ہم بات کر رہے ہیں اس ڈرافٹ بل پہ. بیرسٹر اعتزاز احسن صاحب، جو ٹرمز آف ریفرنس جب اس کی پڑھی جائیں تو پتہ لگتا ہے کہ آپ نے اسٹیٹ گیسٹ کوئی رہا ہو باہر اس کا بھی ذکر کر دیا ہے. 15 اس میں وہ ٹرمز آف ریفرنس میں چیزیں شامل ہیں جو آپ ٹی آرز کمیٹی میں بھی ڈسکس کرتے رہے ہیں حکومت کے ساتھ. ایک تو مجھے ٹائم فریم بتا دیں کہ یہ بل کب تک پاس ہونے کی آپ امید رکھتے ہیں، اور اگر یہ بل حکومت اس پہ پاس نہیں کرتی تو پھر آپ کے پاس اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں ارشد، ایک بات تو واضح اور کلیئر ہے کہ اگر حکومت اس بل کو اڈاپٹ نہیں کرتی اور اس کے خلاف ووٹ دیتی ہے تو یہ بل پاس نہیں ہو سکتا. ہم حکومت کے پاس کم از کم قومی اسمبلی میں تو بڑی بھاری اکثریت ہے، 2/3 تقریباً ان کے الائز کو ملا لیں تو اس کے بغیر تو یہ نہیں پاس ہو سکتا. ہم نے اس کو پیش اس لیے کیا ہے کہ ہم توقع کرتے ہیں کہ حکومت دیکھے گی، اور ہم یہ باور کرتے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف کا دامن صاف ہے اور ان کے خاندان کا، اور ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ ان کے کوئی غلط کام یا مالیاتی فراڈ کوئی ان کا پکڑا جائے گا. ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے. ہماری توقع یہ ہے کہ وہ اس کو اڈاپٹ کر لیں گے. کتنا ٹائم لیں گے اس پہ اڈاپٹ کرنے پہ، اور اس کے لیے میٹنگز بھی ہوں گی آپ کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ کہ اچھا جی اب ہم اس پہ جیسے 4 ٹی آرز کمیٹی پہ لگ گئے، اس بل پہ اب ہم بات چیت کرتے ہیں، اور اس کے لیے ملاقاتوں کا سلسلہ کب تک چلے گا؟ یہ تو اب حکومت پہ مبنی ہے، اور پھر جوائنٹ اپوزیشن نے بڑی رعایت دی ہے. اس میں بھی بڑی رعایات ہیں جو ان کے اور ہماری کانورسیشنز میں جو نکلے تھے. یہ بل انہی میں سے ہمارے موقف میں اور بڑی رعایات دے کے، لچک دے کے بنایا ہے. ہم تو توقع کریں گے کہ وہ ایکسیپٹ کر لیں اس کو، اور اگر وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے اور اس پہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر اپوزیشن، جوائنٹ اپوزیشن کی 9 جماعتیں مل کے ہی فیصلہ کر سکتی ہیں کہ بات چیت کو دوبارہ کوئی شروع کرنا ہے کہ نہیں کرنا. کیونکہ ابھی تک تو ہمارا یہ فیصلہ جوائنٹ اپوزیشن، میرے اکیلے کا نہیں، پیپلز پارٹی کی اکیلے کا نہیں، یہ ہے کہ ہم ٹرمز آف ریفرنس اور اس معاملے میں حکومت کو انگیج نہیں کریں گے.
बैरिस्टर एहसन साहब, 4 माह TORs कमेटी में इस बिल के ऊपर बातचीत के लिए एक नई कमेटी बनने के इम्कानात कितने हैं, बातचीत, और 2018 से पहले आप समझते हैं कि ये अडॉप्ट हो सकता है? अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये 2 दिन में अडॉप्ट हो सकता है, वो तो कोई मसला ही नहीं। 1 दिन में सेनेट में, 1 दिन में कौमी असेंबली में, और कोई मसला ही नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट गुरेजा है और उसको छुपाना है बहुत कुछ, तो फिर तो ये वक्त की बात ही नहीं, फिर तो ये पास ही नहीं हो सकता। पास नहीं हो सकता। इस पर टाइम कितना लग सकता है? एक और बेल आउट है हुकूमत के लिए, जैसे TORs कमेटी में 4 माह का बेल आउट दिया गया, ये भी हुकूमत के लिए एक टाइम। ये बेल आउट नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊं, अपनी जो सलाहियत और ताकत है, अपनी कैपेसिटी के तहत ही हम बात कर सकते हैं। हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि हम कानून पास करा सके। करा सकते होते तो हम हुकूमत में होते, मेजॉरिटी होती है हमारी, वो हम नहीं करा सकते। हम इस इशू को उजागर करते रहना हमारा काम है। 4 महीने से हम उजागर कर रहे हैं। अब ये 4 महीने को इस तरह देखें ना कि ये इशू मरता नहीं, इशू डेड नहीं होता। आज भी हम बहस कर रहे हैं, आज नई चीज निकल आई है, बिल ऑफ द ऑपोजिशन। ये हमने इस इशू को जिंदा रखना है, और मियां साहब के लिए इस इशू को खत्म करने का एक ही तरीका है कि वो अपने बनाए हुए TORs पे अपने एहतसाब की बजाय, जो बड़ी एक अनरीजनेबल बात है कि मियां साहब का एहतसाब आना है और मियां साहब की टीम वो TORs और ज़ाब्ते तजवीज़ कर रही है, वो अपने एहतसाब के ज़ाब्तों के और TORs के अलावा अपोजिशन के ज़ाब्तों पे अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दें। जब तक वो ये नहीं करते, ये मामला ख़त्म नहीं होगा। बैरिस्टर एतराज एहसन साहब, बहुत शुक्रिया में शिरकत करने का। नाज़रीन, बैरिस्टर एतराज एहसन साहब ने जो ड्राफ्ट बिल बनाया है, हुकूमत इसको अडॉप्ट करे या ना करे, लेकिन ये वो कानून का मुसव्वदा है जो जब भी किसी ने अगर इस पर तहकीकात करनी हो तो इसको कानून बना के इस पर तहकीकात का आगाज हो सकता है। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।